बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार। हम सब मिलकर जो किताब आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम 100 मौजू 500 दास्तान जिल्द सोम यानी कि तीसरी और आखिरी जिल्द है जो हम पढ़ रहे हैं। और हमने यहाँ पर अब तक कुल 69 बाब पढ़ लिए हैं और इस रीडिंग के पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 6 जो है इसमें हम बाब नंबर 70 के जिसका उन्वान है कर्ज़ और बाब नंबर 71 के जिसका उन्वान है कुरान, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाब नंबर 70 जिसका उन्वान है कर्ज़। लिखा है कुरान मजीद में इरशाद खुदावंदी है सूरह अल बकरा आयत नंबर 245 के मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। फिर साथ ही लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बहिश्त के दरवाज़े पर तहरीर है कि सदक़े की जज़ा 10 गुना ज़्यादा और कर्ज़ देने की जज़ा 18 गुना ज़्यादा है। और साथ ही इसका हवाला भी देखिए जामे सादात 189/2। आगे चलते हैं, अब इसकी हम मुख्तसर तशरीह पढ़ेंगे। लिखा है ज़रूरतमंद अफराद को कर्ज़ देना सखावत की अलामत है, इससे लोगों की मुश्किलात हल होती हैं। बाज़ अफराद थोड़ी सी मदद के मोहताज होते हैं और अगर उनकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए तो उनको मुश्किलात से छुटकारा मिल सकता है। मोमिन भाई को कर्ज़ देना कर्ज़ सदका देने से ज़्यादा अफजल है। इससे मालूम होता है कि दीन इस्लाम ने इसलिए इसको राइज किया ताकि इस्लामी माशरा सूद की लानत से महफूज रहे। अल्लाह ताला कर्ज़ देने वाले के रिस्क में इजाफ़ा करता है और उसके आला अखलाक में मज़ीद इजाफ़ा करता है। जो शख्स कुदरत रखने के बावजूद लोगों को कर्ज़ हसना देने में कोताही करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के रिस्क में कमी कर देता है और उसे फ़ुक़्र फ़ाक़े में मुब्तला कर देता है। और अब आइए हम इस टॉपिक के ऊपर 5 दास्तानें पढ़ेंगे, यानी टॉपिक क्या है, कर्ज़। और आइए सबसे पहली दास्तान जिसका उन्वान है अबू दहदा, हिज्जे कर लेते हैं, अलिफ बे वाव दाल हे दाल अलिफ और फिर है अबू दहदा। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर ये आयत नाजिल की कि तुम में से कौन है जो खुदा को कर्ज़ हसना दे और अल्लाह उसे इजाफे के साथ वापस कर दे, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 245 जो कि अभी हमने पढ़ी कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। तो जब ये आयत जहाँ पर लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर ये वाली आयत नाजिल की तो फिर तो अबू दहदा ने जब ये सुनी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊँ। अल्लाह हमसे कर्ज़ मांग रहा है जबकि कायनात का सबसे बड़ा गनी तो वही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, वो चाहता है कि इस बहाने तुझे जन्नत में दाखिल करे। तो अबू दहदा ने कहा, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने खुदा को कर्ज़ देना चाहता हूँ, शर्त यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जन्नत के लिए ज़ामिन बने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ, मैं तुझे ज़मानत देता हूँ कि जो भी खुदा को कर्ज़ देगा अल्लाह ताला बहिश्त में उसे कई गुना ज़्यादा जज़ा देगा। फिर मैं इस नाम में क्यों मेरे ज़बान लड़खड़ा रही है, फिर पढ़ती हूँ। अबू दहदा अलिफ बे वाव दाल हे दाल अलिफ है। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में मेरी बीवी उम्मे दहदा भी मेरे साथ होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक वो भी जन्नत में तेरे साथ होगी। उसके बाद उसने कहा कि क्या या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी भी जन्नत में हमारे साथ होगी? तो आपने फरमाया कि जी हाँ, वो भी तुम्हारे साथ जन्नत में होगी। फिर उसने कहा कि आप हाथ आगे बढ़ाएं और मुझसे वादा करें। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे वादा दिया। अबू दहदा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 बाग हैं और मैं दोनों बाग अल्लाह ताला को बतौर कर्ज़ दे रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे इसकी जज़ा अता फ़रमाए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो कि एक बाग खुद रख लो और एक बाग अल्लाह ताला को कर्ज़ दे दो। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बना कर कहता हूँ कि इनमें से मैं बेहतरीन बाग अल्लाह ताला को बतौर कर्ज़ देता हूँ जिसमें मेरे हाथों से लगी हुई 600 खजूरें मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم نے فرمایا خدا تجھے بہشت میں اس کی بہترین جزا دے گا۔ جب ابو دہدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کر کے اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی اور بیٹی کو سنایا، جسے سن کر وہ بے حد خوش ہو گئیں۔ حوالہ ہے عنوان الکلام، صفحہ نمبر 175۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر جو یہاں پر داستان ہے، اور اس کا عنوان ہے امام نے مقروض کا قرض ادا کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک دن زین العابدین محمد بن اسامہ کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ وہ بہت بیمار تھے اور امام نے دیکھا کہ محمد بن اسامہ رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں بہت مقروض ہوں اور اب مجھ پر موت طاری ہونے والی ہے اور مجھ سے بڑا میرا قرض ادا ہی نہیں ہو سکتا امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر کتنا قرض ہے، کتنا قرض واجب الادا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میں 15,000 دینار کا مقروض ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس کی زندگی ہی میں اس کا قرض ادا کر دیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شنی دہائی تاریخ صفحہ نمبر 146 اور مہجت البیضہ 4/234۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ داستان، جس کا عنوان ہے کہ مقروض کو مہلت دینے کا ثمر۔ یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے اس دن پناہ ملے جس دن کوئی پناہ نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مقروض کو قرضے کی ادائیگی کے لیے مہلت دے یا اسے اپنا حق معاف کر دے۔ ایک دن سخت گرمی کے دنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر سایہ کیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی ہے جو جہنم کی گرمی سے بچنا چاہتا ہو اور سائے کا خواستگار ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ لوگوں نے ہر بار یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سنو کہ جو شخص اپنے مقروض کی تنگ دستی کی وجہ سے اس پر اپنا قرض معاف کر دے یا اسے کچھ دنوں کی مہلت اور دے دے تو اللہ اسے قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے بچائے گا اور اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، علم اخلاق اسلامی 214/2۔ تو اب آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ہم چوتھے نمبر پہ جو داستان موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نادان مقروض۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں بہت کچھ دیکھا، اور میں نے وہاں ایک کمزور شخص کو دیکھا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا تھا اور اسے چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آگے گیا تو اس نے ایک اور گٹھا اٹھانا چاہا۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ اس سے پہلا گٹھا تو بڑی مشکل سے اٹھایا جا رہا تھا لیکن وہ دوسرا بھی اٹھانا چاہ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، عالم مثال میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو مقروض شخص دکھایا ہے کہ یہ اپنے قرض کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی اس کا پچھلا قرض ادا نہیں ہوتا تو وہ اور قرض لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور یوں اپنے قرض میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حوالہ ہے غونہ معارف، غین و نون ہے غونہ معارف، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ 5/253، اور ساتھ ہی لکھا ہے اگلا نام ہے لعالی الاخبار۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں 5ویں داستان پڑھنے کے لیے۔ عنوان ہے مقروض اور نماز میت۔ معاویہ وہب بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کی وفات ہوئی جو مقروض تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سچ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے اور لوگ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مقروض کی نماز جنازہ جائز ہی نہ ہو۔ خدا کی قسم، پیغمبر خدا حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا سے وفات کے وقت سب کے سب مقروض تھے اور بعد میں ان کا قرض ادا کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا ایک باغ فروخت کر کے امام حسین علیہ السلام کا قرض ادا کیا تھا جو کہ 3 لاکھ درہم
تھا اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی جائیداد فروخت کر کے حضرت علی علیہ السلام کا قرض ادا کیا تھا. اور اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسلسل 3 سال تک حج کے دوران اجتماعات میں یہ اعلان کرواتے رہے کہ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ قرض لینا ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہے سفینۃ البحار 1/477. اور اب ہم نے یہ 5 داستانیں پڑھ لیں. باب نمبر 71 پر ہم آ گئے ہیں کہ جس کا عنوان ہے قرآن. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوند کریم ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. ترجمہ کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے کہ جو بالکل سیدھی ہے. تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے محرمات کو حلال سمجھے وہ شخص دراصل قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا. اور یہاں پر آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے سفینۃ البحار 2/415. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پر جو لکھی ہے مختصر تشریح. لکھا ہے قاری قرآن کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: خشوع رکھنے والے دل کی، مشاغل سے آزاد جسم کی، اور ایک خالی مقام کی. جب قاری یہ محسوس کرے کہ اس کا دل اس وقت خدا کے سامنے خشوع کی صورت میں ہے تو وہ شیطان رجیم سے دور ہو جائے. اس حالت میں اسے قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے. پھر لکھا ہے کہ جب اسباب دنیاوی سے انسان فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کا دل لذت محسوس کرے گا. جب وہ اکیلے مقام پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کی روح اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرے گی اور وہ یوں محسوس کرے گا جیسے وہ خدا سے براہ راست ملاقات کر رہا ہو. اس ذریعے سے اسے بے حد لطف محسوس ہوگا اور یوں قرآن مجید کے بہت سے نکات اس پر واضح ہو جائیں گے. حوالہ ہے تذکرۃ الحقائق صفحہ نمبر 16. اور اب آئیے مزید ہم نے تشریح پڑھ لی. اب ہم مزید آگے جا رہے ہیں. کیا ہے کہ ہم یہاں پہ 5 داستانیں جانیں گے اس عنوان پہ. اور اس پہلی داستان اب ہم پڑھتے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے خلق یا خالق کی طرف توجہ. لکھا ہے ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ مسلسل حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کے دروازے پر آتا تھا اور ان سے مادی اشیاء کا تقاضا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ اس کی مدد کرتے کرتے تھک گئے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ تم نے خانہ خدا کی طرف ہجرت کی ہے یا عمر رضی اللہ کے دروازے کی طرف ہجرت کی ہے؟ جاؤ جا کر قرآن مجید پڑھو اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرو. جب تو قرآن مجید پڑھے گا تو تجھے میرے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. وہ شخص وہاں سے چلا گیا. کئی مہینوں تک وہ شخص دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس نہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ نے جب اس کی جستجو کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس شخص نے لوگوں سے دوری اختیار کر لی ہے اور ایک خالی مقام پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں اور تجھ سے تیرا حال احوال دریافت کرنے کے لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ تو نے مدت سے ہم سے تعلق ختم کر لیے ہیں؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں نے قرآن پڑھا جس نے مجھے عمر اور آل عمر سے بے نیاز کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ نے اس شخص سے کہا کہ تو نے کون سی ایسی آیت پڑھی جس کی وجہ سے تو نے یہ مسمم ارادہ کر لیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچا جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمانوں میں موجود ہے، تو پھر میں اسے زمین پر کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ اور ساتھ ہی اس کا حوالہ ہے سورۃ الزاریات آیت نمبر 22 جس کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جب اس کی باتیں سنی تو بہت متاثر ہوئے اور اس شخص سے کہا کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. اور اس پورے واقعے کا حوالہ ہے حکایت تہائی شنیدنی 2/65. اور آئیے اب پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید. لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سے بہت زیادہ مانوس تھے. سعد بن ہشام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اخلاق پیغمبر قرآن
اخلاق پیغمبر قرآن تھا۔ جو کچھ قرآن نے کہا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو آپ کی قرآن پڑھنے کی صدا سارے قاریوں سے دلربا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بلند آواز سے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور قاری قرآن اور کاتب وحی بھی تھے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود تم مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں سورۃ النساء کی 41ویں آیت پر پہنچا کہ جس میں خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ لکھا ہے جب رسول خدا کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ بس یہی کافی ہے۔ اور حوالہ نوٹ کیجیے داستان نہائی از زندگی پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 اور بہار الانوار 92/326۔ چلیے آگے مزید پڑھتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اب جو پڑھ لیا ہے یعنی کہ 2 ہم نے داستانیں پڑھ لی ہیں اور ہم اب تیسری داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے احمد بن طولون۔ طولون کی ہجے کرتے ہیں توئے واو لام واو نون۔ لکھا ہے احمد بن طولون مصر کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو حکومت وقت نے قاری قرآن کو بہت زیادہ تنخواہ پر ملازمت دے کر اسے حکم دیا کہ وہ سلطان مصر کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ کچھ عرصے تک وہ قاری اس کی قبر پر قرآن مجید کی بھی پڑھتا رہا اور کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی کہ قاری چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی کافی جستجو کی گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ جب اسے کافی کوشش کے بعد تلاش کیا گیا تو حکومتی ارکان نے اسے پوچھا کہ تم نے احمد بن طولون توئے واو لام واو نون کی قبر پر قرآن مجید پڑھنا کیوں ترک کر دیا ہے؟ تو اس نے اس کا جواب نہ دیا، بس اتنا کہا کہ میں اب اس جگہ پر قرآن نہیں پڑھوں گا۔ حکومتی ارکان نے اس سے کہا کہ ہم تمہاری تنخواہ دگنا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم میری تنخواہ 10 گنا بھی کر دو تب بھی میں اس کی قبر پر قرآن مجید نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اس کی قبر پر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جب اسے زیادہ مجبور کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ راتیں قبل مجھے خواب میں احمد بن طولون نظر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو میری قبر پر قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ حکومت وقت نے میرے فرائض میں یہ شامل کیا ہے کہ میں تیری قبر پر قرآن خوانی کروں تاکہ قرآن مجید کی برکت تجھ تک پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو جب قرآن پڑھتا ہے تو میرے عذاب میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے مجھ سے کہتے ہیں کہ سن رہے ہو، اگر دنیا میں تو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتا تو تیرا یہ انجام نہ ہوتا، اس لیے میں نے اس کی قبر پر قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور میں آئندہ اس غیر متقی شخص کی قبر پر قرآن مجید نہیں پڑھوں گا۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے 500 قرآن نیزوں پر۔ لکھا ہے جنگ صفین میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب معاویہ کو احساس ہو گیا کہ اس کی شکست یقینی ہے، تو اس نے عمر و آس عین الف صاد سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم حتمی شکست سے بچ سکیں۔ عمر و آس نے اسے تجویز دی کہ جتنے بھی قرآن مجید لشکر میں موجود ہیں سب کو نیزوں پر بلند کیا جائے اور عراق کے لوگوں سے کہیں کہ قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق حکومت کا اعلان کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ابو طفیل کہتے ہیں کہ لیلۃ الحریر کی صبح ہم نے مشاہدہ کیا کہ لشکر شام کے آگے ہمیں پرچم کی مانند کوئی چیز دکھائی دی۔ جب روشنی پھیلی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو نیزوں کے ساتھ قرآن باندھے ہوئے تھے۔ دمشق کی مسجد کا جو سب سے بڑا قرآن تھا، لوگوں نے اسے 3 نیزوں سے باندھ کر آگے آگے اٹھایا ہوا تھا اور لشکر کے 5 حصوں میں قرآن مجید موجود تھے اور ہر ایک حصے میں 100 قرآن مجید موجود تھا۔ مجموعی طور پر 500 قرآن نیزوں کے اوپر باندھے ہوئے تھے اور وہ عراق
ثقیف فوج کے سامنے لائے گئے اور شامیوں نے نعرے بلند کیے کہ خدا کے لیے مسلمانوں اب دین کو قتل ہونے سے بچاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے فیصلے کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور تم بھی تسلیم کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے، ان کا مقصود قرآن نہیں ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب لشکر شام نے قرآن نیزوں پر بلند کیا تو امام علیہ السلام کے اصحاب میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ سادہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہمارا ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور ہمیں قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسرے گروہ کا قول یہ تھا کہ معاویہ کا مکر و فریب ہے، اس کے مکر و فریب میں نہ آؤ ورنہ اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ الغرض وہ لوگ جو جنگ بندی کے قائل تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا اور معاویہ کو جنگ سے آزادی مل گئی اور بالآخر معاویہ نے پورے عالم اسلام پر قبضہ کر لیا۔ حوالہ ہے شاگردان مکتب ائمہ، صفحہ نمبر 372۔ اور اب ہم 5ویں نمبر پہ داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے نپولین۔ ایک دن نپولین نے مسلمانوں کے بارے میں سوچا اور لوگوں سے پوچھا کہ ان کا مرکز کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ان کا مرکز مصر میں ہے اور ایک مترجم کو لے کر ملک مصر آیا اور وہاں آ کر وہ ایک لائبریری میں گیا۔ مترجم نے قرآن مجید کو کھولا اور اس میں سے یہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ جب اس نے یہ آیت سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں لائبریری سے جانا چاہیے۔ رات کو نپولین ساری رات اس آیت کے متعلق سوچتا رہا۔ دوسرے دن پھر وہ لائبریری میں آیا اور مترجم سے قرآن مجید سنتا رہا۔ تیسرے دن بھی مترجم نے اس کو کچھ آیات کا ترجمہ سنایا تو نپولین نے مترجم سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھا تو مترجم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ کتاب قیامت تک ہدایت ہے۔ نپولین نے کہا کہ جو کچھ سن کر میں اس کتاب سے استفادہ کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اس جامع کتاب سے مستقل طور پر استفادہ کریں تو وہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ دوسرا نقطہ جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جب تک قرآن مسلمانوں میں موجود رہے گا اور مسلمان اس کے فیصلوں پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلمان اہل مغرب کے غلام نہیں بن سکتے۔ اسی لیے ہم اہل مغرب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں اور قرآن کے درمیان جدائی ڈالیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے رہنمائی سعادت 478/2۔ تو یوں ہم نے باب 70 اور 71 اس نشست میں مکمل کر لیے، لیکن کیونکہ ابھی صرف 22 منٹ ہوئے ہیں تو ہم ایک باب اور پڑھ سکتے ہیں۔ باب نمبر 72 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، قضاء و قدر جس کا عنوان ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ جو کہ میں پہلے حوالہ بتاؤں، سورہ الفرقان آیت نمبر 2 ترجمہ کہ جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے انداز میں مقدر فرمایا۔ امام جعفر کو فرمایا یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ پھر لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قضاء و قدر میں مومن کے لیے خیر و خوبی پوشیدہ ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار 71/152۔ اور اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قضاء و قدر کے عقیدے کا تعلق علم الکلام کے مسائل میں سے ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جو ہر انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، چاہے وہ فقر، دولت، موت و زندگی، سلامتی و مرض وغیرہ کی شکل میں ہو، اس میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اپنے بندوں کی مصلحتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہر شخص کی مصلحت کے مطابق اس کی تقدیر کو بناتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ایمان رکھتا ہو تو پھر کسی بھی پریشانی کی حالت میں اس کا دل مغموم نہیں ہوگا اور وہ ہر وقت اور ہر حالت میں خوشی محسوس کرے گا اور وہ کبھی بھی شیطانی افعال سے دوچار نہیں ہوگا۔ اور اب آئیے اس پر ہم جو داستانیں یہاں پہ لکھی ہیں، سب سے پہلی داستان پہلے پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زنجیر پا۔ لکھا ہے محمد محلبی۔ محلبی کے ہم میں ہجے کرتی ہوں، میم دو چشمی ہے، لام بے چھوٹی ہے۔ محمد محلبی وزیر بیان کرتا ہے کہ وزارت سے پہلے ایک دفعہ ہم بذریعہ کشتی
بصرہ سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کشتی میں ایک شوخ مزاج شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ تمام لوگوں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے مذاق میں اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس کے پاؤں کی زنجیر نکالیں تو وہ زنجیر کسی سے نکل ہی نہ سکی۔ جب ہم بغداد پہنچے تو وہاں ایک لوہار کو طلب کیا گیا، اس زنجیر کو کاٹو اور اس شخص کو آزاد کرو۔ لوہار نے کہا کہ یہ شخص زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، جب تک قاضی مجھے حکم نہیں دے گا میں اس وقت تک یہ زنجیر کاٹ نہیں سکتا۔ کشتی والے اس شخص کو لے کر قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ لوہار کو حکم دیں کہ وہ اسے ان زنجیروں سے آزاد کرے۔ ابھی قاضی نے یہ حکم جاری نہیں کیا تھا کہ اس اثنا میں ایک جوان قاضی کی محفل میں آیا اور بہت گھور گھور کر اس کو دیکھا کہ جو زنجیر میں پابند تھا، اور کہا کہ کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس نے بصرہ میں میرے بھائی کو قتل کیا تھا اور بھاگ گیا، اور مدت سے میں تیری تلاش میں ہوں۔ چنانچہ قاضی نے اسے اس وقت گرفتار کر لیا اور بصرے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ شخص قاتل ہے۔ قاضی نے گواہوں سے گواہی لے کر اس شخص پر قصاص جاری کیا۔ سب کو تعجب ہوا کہ عجیب مقدر کی بات تھی کہ دوستوں نے دریا کے اندر اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالی اور پھر وہ حکومتی تحویل میں چلا گیا اور قصاص میں قتل ہو گیا۔ حوالہ ہے نمونہ معارف 146-3 اور زینت المجالس صفحہ نمبر 374۔ اور اب ہم دوسرے نمبر پہ داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے آسمان سے مچھلیوں کی بارش۔ لکھا ہے خدا بندے تعالیٰ کی قضاء و قدر بھی عجیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدر کے ذریعے اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ شیخ محمد حسن مولوی بیان کرتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو میں جنگ کے خاتمے پر بحرین گیا۔ اہل بحرین جنگ کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور ان کے پاس اشیاء خورد و نوش کی انتہائی قلت ہو گئی تھی اور ہر قسم کے غلے وہاں پر ناپید ہو چکے تھے۔ نہ تو وہاں گندم تھی، نہ چاول تھا، اور نہ ہی کوئی دالیں وغیرہ تھیں۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ مسجد حسینیہ میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد وآل محمد کا واسطہ دیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ سمندر سے کچھ بخارات اٹھے اور وہ بادل میں تبدیل ہو گئے اور بارش برسنے لگی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ان بادلوں سے مچھلیاں بھی گرنے لگیں۔ ان بادلوں سے اتنی مچھلیاں گریں کہ ایک ہفتے تک ہم انہیں کھاتے رہے۔ جیسے ہی ایک ہفتہ گزرا تو باہر سے اشیاء خورد و نوش جہازوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے داستان ہائے شگفت صفحہ نمبر 313۔ اور اب تیسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اسرائیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم نشین۔ لکھا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وارد ہوئے اور انہوں نے مجلس سلیمان علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے شخص کو بہت گھور گھور کر دیکھا۔ کچھ دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے وہ میری تلاش میں ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان لے جائے تاکہ میں اسرائیل کے پنجے سے بچ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے اس دوست کو ہندوستان لے جاؤ۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ اس دن جو آپ میرے پاس آئے تھے اور میری مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ میں فلاں شخص کی روح کو قریبی ساتھ میں ہندوستان میں قبض کرنا ہے مجھے، اور میں تعجب میں تھا کہ وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں اس ساتھ میں ہندوستان گیا تو وہ شخص اس وقت مجھے ملا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حوالہ ہے عالم برزخ صفحہ نمبر 39 اور مہجت البیضاء 368۔ اور اب آئیے چوتھی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہدہد۔ ہدہد ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کچھ پرندوں کو بھی بلایا اور ہر سپاہی سے اس کی صلاحیت کے متعلق سوال کیا۔ سپاہیوں کے بعد پرندوں کی باری آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ ہدہد نے جواب دیا کہ جناب علیہ السلام جب میں بلندی پرواز
پر پرواز کرتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی دکھائی دیتا ہے. میں دیکھ سکتا ہوں کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ مٹی سے نکل رہا ہے یا کسی پتھر سے نکل رہا ہے. ہاں، آپ ایسا کریں، اپنے لشکر میں مجھے پانی کی تلاش کا منصب عطا کر دیں اور میں آپ کو جگہ بتاتا رہوں گا کہ فلاں جگہ پانی قریب ہے اور فلاں جگہ پانی کی سطح گہری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور پانی کی تلاش کا منصب اس کے سپرد کر دیا. جب کوے کو یہ علم ہوا کہ ہدہد کو یہ منصب مل چکا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت علیہ السلام، ہدہد نے آپ علیہ السلام کے سامنے بالکل جھوٹ بولا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو کوے نے کہا کہ حضرت یہ کہتا ہے کہ اسے زمین کے اندر پانی دکھائی دیتا ہے. اگر یہ سچا ہے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ تھوڑی سی خاک کے نیچے شکاری پھندا لگا دیتا ہے اور میں نے اسے پھندے میں پھنستا ہوا دیکھا ہے. جسے تھوڑی سی مٹی کے نیچے پھندا دکھائی نہیں دیتا تو اسے زمین کی گہرائی میں پانی کیسے دکھائی دیتا ہے؟ تو ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا اور اس کے سامنے کوے کا اعتراض پیش کیا. ہدہد نے عرض کیا کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ علیہ السلام اس کی باتوں پر اعتماد نہ کریں. اگر میں جھوٹ بولوں تو بے شک آپ علیہ السلام میرا سر تن سے جدا کر دیں. بات یہ ہے کہ جب میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی دکھائی دیتا ہے، جب قضا و قدر آ جاتی ہے تو اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں تھوڑی سی مٹی کے نیچے لگے پھندے میں پھنس جاتا ہوں. سامعین، حوالہ نوٹ کیجئے، داستان نہائی مثنوی 1-41. اور اب 5ویں اور آخری داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بادشاہ چین فغفور، فے غین فے واو رے. لکھا ہے جب سکندر ذوالقرنین نے لشکر کشی کی اور بہت سے ممالک کو فتح کیا اور اس کے بعد اس نے چین کا رخ کیا اور چین کے دارالحکومت کا محاصرہ کیا، اس وقت چین پر فغفور نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا. اس نے ایک دن اپنے دربان کا حلیہ بنایا اور دربان سے کہا کہ تم مجھے قلعے کے باہر نکالو. چنانچہ فغفور بادشاہ دربان کا لباس پہن کر باہر آیا اور سیدھا وہاں جا پہنچا جہاں سکندر کی افواج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور اس نے سکندر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہ چین کا قاصد ہوں اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں. سکندر اعظم نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی اور کہا کہ پیغام پیش کرو. اس نے کہا ایسے نہیں، خلوت میں پیغام دینا چاہتا ہوں. سکندر نے خلوت کا حکم دیا. جب خلوت میسر ہوئی تو بادشاہ چین نے اسے کہا کہ میں ہی بادشاہ چین فغفور ہوں. سکندر نے تعجب کرتے ہوئے سے کہا کہ تو نے اتنی بڑی جرت کیسے کی اور تجھے مجھ پر کیا اعتماد تھا جب کہ میں تیرا دشمن تھا اور تیرے ملک پر قبضے کا خواہش مند تھا. بادشاہ نے جواب دیا کہ جناب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک عقل مند اور صاحب فضیلت سلطان ہیں. میرے اور آپ کے درمیان نہ تو پہلے کبھی دشمنی تھی اور نہ ہی میں نے پہلے آپ کے خلاف کسی برائی کا ارادہ کیا. اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میری سپاہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. میں آپ کے پاس اس لیے چل کر آیا ہوں کہ آپ اور ہم مصالحت سے کام لیں. سکندر نے کہا کہ میں اس شرط پر تجھ سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ تم مجھے ملک چین کا 3 سال تک کا خراج دو گے. بادشاہ نے جلدی سے اس کی شرط قبول کر لی. سامعین، اس کے بعد لکھا ہے کہ سکندر نے بادشاہ چین سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم 3 سال کا خراج مجھے ادا کرو گے تو تمہارے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ فغفور بادشاہ نے جواب دیا کہ حضور وہی ہوگی کہ اگر ایک دشمن مجھ پر حملہ کرے اور میں مغلوب ہو جاؤں تو جو کچھ اس وقت میرے ملک پر گزرے گی وہی حالت 3 سال کا خراج دینے کے برابر ہوگی. سکندر نے کہا تم بہت ہی نادان انسان ہو. اگر میں ملک چین کے 3 سال کا خراج حاصل کرنے کے بجائے 2 سالوں کے خراج پر قناعت کر لوں پھر تیرے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ پہلی حالت سے کچھ بہتر ہوگی. سکندر نے کہا اگر میں 2 سالوں کے خراج کی جگہ 1 سال کے خراج پر قناعت کر لوں تو پھر تمہارے ملک کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ پھر میری سلطنت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اور میں ہرگز پریشان نہیں ہوں گا. سکندر نے کہا اور اگر میں 1 سال کے خراج کے بجائے تم سے ملک چین کا 6 ماہ کا خراج حاصل کروں تو پھر تمہارے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ فغفور نے کہا کہ یہ آپ کا احسان ہوگا اور آپ ایسا کریں کہ کل آپ
میرے مہمان بنیں اور میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے 6 ماہ کا خراج ادا کروں گا۔ دوسرے دن چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے اور سکندر اپنی نہتی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی سکندر اندر داخل ہوا تو چینی لشکر نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چینی لشکر مسلح تھا۔ جب سکندر نے یہ حالت دیکھی تو خوف زدہ ہوا اور سمجھا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ فغفور نے کہا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ فغفور نے کہا فغفور سے کہا کہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو فغفور نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا، کیونکہ قضاء الہی کے ساتھ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑی شاہی عطا کی ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے شامل حال ہے، اور جو شخص خدا کی تائید یافتہ شخص ہے اس سے جھگڑا کرے گا تو اس کے مقدر میں ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو 6 مہینے کا خراج ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی فغفور نے اسے 6 ماہ کا خراج دیا تو اس نے یہ کہہ کر خراج واپس کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی فہم و فراست سے متاثر ہو کر آپ سے کچھ بھی وصول نہیں کروں گا۔ حوالہ ہے خزینۃ الجواہر اور صفحہ نمبر 676۔ تو سامعین، اب ہم نے باب 72 بھی پڑھ لیا ہے کہ نشست میں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔